बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम वॉइस ऑफ टेक्सला पे आपके लिए एक प्रोग्राम के नए सिलसिले के साथ आए हैं, सुखन रंग के उन्वान से, जिसमें हम हर जुमे को रात 10 बजे कुछ अदबी शख्सियात के साथ लाइव हुआ करेंगे, शेर व अदब की, इल्म की, सुखन की बात करेंगे, कुछ उनसे सुनेंगे। तो इस सिलसिले का आगाज़ रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ है और ये हक बनता है और ये बाइस बरकत भी है कि हम अपने पहले प्रोग्राम में हम दो नात पे मनकबत पे बात करें। उस हवाले से हमने मदऊ किया है स्टूडियो में लाइव अपने दो दोस्तों को कि जो मोतबर हवाला हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क साहब, जिन्होंने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ मुल्तान से किया और बहुत जल्द अदब के ख़ास हल्कों में अपनी शनाख्त बनाई, तनकीद से भी वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ किताबों के, यूरोपियन ज़ुबानों के, इंग्लिश के लिटरेचर के तराजम भी कर चुके हैं, शेर भी कहते हैं। इनकी किताब इनके शेरी मजमूआ जो है शहर पसे चिराग दरियाम पे आ चुका है। उसके अलावा बहुत से मैगजीन्स में इनका मज़ामीन छप चुके हैं। 2007 से कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं शोबे उर्दू में, और कॉलेज में भी और उसके बाहर भी अपने हज़ारों शागिर्द रखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। हमारे लिए एक काबिल एहतराम है, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी ज़ुबान का जबूर है। और सबसे खूबसूरत बात जिसके लिए इन्हें इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है कि ज़ुबान और अदब की तारीख पे एक दस्तरस रखते हैं और इनसे हम उसी वाले से सवाल करेंगे। हमारे आज के दूसरे मेहमान आरिफ कादरी साहब नात गो शायर हैं, नात खान हैं। इन्होंने 2002 में ऐवान मिद्दत के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिसने हमदो नात और मनकबत और सलाम के हवाले से बड़े भरपूर प्रोग्राम, यादगार प्रोग्राम मुनक़द करवाए। उनका नातिया मजमुआ बख्त रसा के नाम से मंजर आम पे आ चुका है और मुख्तलिफ रेडियो टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत भी कर चुके हैं और मुख्तलिफ अवार्ड और एजाज़ात भी अपना खान के नाम करा चुके हैं। ख़ुसूसन वाह के हवाले से एक काबिल फ़ख्र नाम है नात के शोबे में। सबसे पहला सवाल ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क साहब आपसे करूँगा कि तारीख में तो हमें एक नाम मिलता है हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मिद्दत रसूल के हवाले से, जहाँ से एक रवायत का आगाज़ होता है। तो आप इस पर रोशनी डालें कि हम तो की रवायत का आगाज़ अरबी अदब, उसके बाद फारसी और फारसी की रवायात क्योंकि उर्दू में आई हैं, तो कहाँ से आगाज़ होता है? अव्वलीन उर्दू शोरा जिन्होंने इस पे काम किया है, जो कलाम हमारे सामने आए हैं, उस हवाले से आप नाज़रीन। थैंक यू सो मच यार, आपने यानी मुझे इस काबिल समझा कि इस अपने गुफ्तगू में शरीक करें। बुनियादी तौर पे जहाँ तक नात का सवाल है, नात आप समझते हैं कि ये एक ऐसी सिन्फ है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत के साथ, आपकी सना के साथ ख़ास है, और बुनियादी तौर पर ये उन असनाफ में आती है जिनका ताल्लुक यानी हैत और फॉर्म के साथ नहीं है, और इनका ताल्लुक जो है बुनियादी तौर पे मौजू के साथ है। ये मौजूआती असनाफ सुखन में से, असनाफ शेर में से एक। तो जहाँ तक इसकी तारीख का मामला है कि कब से ये मामला शुरू हुआ और कब से ये यानी नात लिखी जाने लगी, अगर नात से हम मुराद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के साथ जुड़े हुए जो पहलू हैं, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, जो उसके हवाले हैं, अगर उन तक महदूद रखें और उन तक बात करें, तो नात जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में बाकायदा तौर पर स्टार्ट होती हुई हमें नजर आती है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि वो जो कभी कोई कलाम आपके अहद में हुजूर की तारीफ में, हुजूर की सताइश में, हुजूर को प्रेज करते हुए किया गया, उस तमाम के तमाम कलाम को
خواہ وہ نثر میں تھا یا خواہ وہ نظم کی صورت میں تھا، اسے ہم اصطلاحاً نعت کی ذیل میں لائیں گے۔ حسان بن ثابت کا آپ نے حوالہ بالکل درست دیا، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے یعنی ایون ادر دین حسان بن ثابت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نے نعت کا حوالہ دیکھا ہے۔ مثلا حضرت ابو طالب کے کچھ اشعار میں نے عربی میں، حضرت ابو طالب کے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے رقم ہوئے دیکھے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے، بہت سے ریسرچ تھیسز ہو چکے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کو اتنے بڑے ایک موضوع کو اس طرح کی ایک گفتگو میں آدھے پون گھنٹے کی سمیٹا تو نہیں جا سکتا، لیکن میں یہ آپ کو عرض کروں کہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ایک حوالہ حسان بن ثابت کا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ منسوب بھی اشعار موجود ہیں عربی میں۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ کے گفتہ اشعار بھی ہیں مولا کائنات کے، کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی مدح سرائی میں آپ نے اشعار نظم فرمائے۔ اور جو دیوان علی ہے، جو یعنی کہ ہمیں اردو میں اور فارسی میں ٹرانسلیٹڈ ورژن بھی ملتا ہے، اس میں بھی میں نے یہ دیکھا۔ بعد میں فارسی میں بھی نعت کی ایک باقاعدہ روایت موجود ہے۔ فارسی میں جتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، رومی، سعدی، خسرو اور قانی، جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کو، چاہے وہ اپنی کوئی مثنوی کہہ رہے ہوں، عطار جیسے لوگ، فرید الدین عطار مراد ہے، ڈیفینیٹلی میں یعنی الیاس قادری صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ جو تمام کے تمام لوگ ہیں، انہیں میں نے یہ دیکھا کہ ایون جہاں نعت کا لازمہ نہیں ہے، جہاں لازمی محل نہیں ہے نعت کا، وہاں بھی نعت کا معاملہ موجود ہے، کہ جہاں انہوں نے کوئی مثنویات لکھی ہیں، آپ خمسہ نظامی دیکھیں، نظامی گنجوی کی، یا خسرو کا خمسہ دیکھیں، یا دیگر جو لوگ ہیں جو کہ یعنی فارسی ادبیات کو باقاعدہ طور پر پڑھنے والے ہیں اور اس کے ریگولر ریڈر ہیں، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات نے مثنوی لکھتے ہوئے بھی، یعنی عطار کی مثنویاں دیکھ رہے ہیں آپ، بیدل کی مثنویات دیکھ رہے ہیں آپ، مثنوی کے آغاز میں پہلے حمد کا ایک پورشن بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر نعت کا ایک پورشن ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ اردو میں بھی بعد میں پھر ایک بہت طویل روایت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدیوں پر مبنی ایک روایت ہے، اور یہ میں ابھی صرف نعت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک محدود رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ ادروائز اگر آپ نعت سے مراد کسی بھی پیغمبر کی تعریف اور ستائش کو لیں، تو یہ ببلیکل جو ریلیجنز ہیں ان میں آپ کو یعنی بابلی عہد کے جتنے بھی ہمارے پاس یعنی اسکرپچرز ہیں، ان میں بھی جو انبیاء ہیں ان کی ستائش، ان کی مدح سرائی کا باقاعدہ ایک لازمہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ میری یعنی محفوظ سے نعت کی تاریخ پہ بڑی بھرپور آپ نے گفتگو کی۔ عارف قادری صاحب، میں آپ کو بھی مدعو کروں گا ایسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پاکستان میں خصوصاً نعت کی روایت، اور کیونکہ آپ ایک تنظیمی سطح پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو نعت کے حوالے سے پاکستانی میڈیا پہ، پاکستانی پبلشنگ کے اداروں میں اور پاکستان کے مختلف سماجی حلقوں میں جو کام ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وائس آف ٹیکسلا کے زیر اہتمام یہ منعقد ہونے والے پروگرام سخن رنگ میں آج کی اس نشست میں مدعو کیے جانے پر آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان مبارک کی عظیم ساعتوں میں، خوبصورت اور سعید گھڑیوں میں آپ نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیٹڈ صنف ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے پروگرام منعقد کیا۔ آپ خود بھی اور آپ کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکت نصیب فرمائے۔ اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاکستان میں اس کا جو ایک ارتقاء ہے، وہ اس حوالے سے بات کی جائے۔ ابھی ضیاء ترک صاحب نے بڑی خوبصورت اور بڑی مفید گفتگو کی، تو جہاں انہوں نے مختلف مقتدر صحابہ کرام کے نام لیے، اور ماشاءاللہ
وہ ذکر کیا کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو ہے حضرت ابو طالب سے شروع ہوتی ہے اور پھر دیگر صحابہ کرام اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جی قادری صاحب، پاکستان میں قیام پاکستان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں قیام پاکستان سے پہلے بھی ایسے عظیم شعراء موجود تھے جن میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، گو کہ انہوں نے نعت کم لکھی لیکن ان کی نعت کو نعتیہ ادب میں ایک بہت اہم مقام حاصل ہے. حضرت علامہ اقبال ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ ایسی اور بہت سی شخصیات آتی ہیں جن میں حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مظفر وارثی ہیں اور عبدالعزیز خالد ہیں. تو اس طرح ہمیں بڑے مقتدر اور بڑے معتبر نام ملتے ہیں کہ جنہوں نے نعت کی صنف میں کی آبیاری میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اور فی زمانہ تو خیر ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ لوگ لکھنے والے موجود ہیں، لیکن جہاں تک معیار کا تعلق ہے تو معیاری نعت کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے میری جہاں تک ایک رائے ہے وہ یہ کہ ابھی کم ہے وہ سلسلہ. اب خیر بہت اس میں بہتری بھی آئی ہے لیکن وہ زیادہ لکھنے والوں کی وجہ سے جو ہے وہ چونکہ نعت کو اس دور میں ہر دور میں ہر دور نعت کا دور ہے. عموماً عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دور جا رہا ہے یہ نعت کا دور ہے، لیکن ہر دور ہی نعت کا دور ہے. لیکن یہ دور اس لحاظ سے کہ اس دور میں چونکہ نعت خوانی کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا اور نعت خوانی کو جب فروغ حاصل ہوا تو نعت خوانی کا جو ایک اچھا اور معتبر اور مقتدر قسم کا جو ٹرینڈ تھا اس پر فرق آیا بہرحال. تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو نعت لکھی جانے لگی اس میں بھی عامیانہ پن آیا. تو خیر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فی زمانہ جو ہے وہ اچھی نعت نہیں لکھی جا رہی ہے، اچھی نعت لکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن جن احباب نے اور جن ہمارے بزرگوں نے نعت کی صحیح معنوں میں آبیاری کی ان میں حفیظ طائب، مظفر وارثی، عبدالعزیز خالد، تو اس طرح کے جو بڑے بڑے معتبر نام ہیں، آصف کرنالی بھی ہیں، تو ان کی جو خدمات ہیں اس سے انکار نہیں کیا جاتا. جی بالکل. وہاں میں بھی ماشاءاللہ ایسا بڑا اچھا سلسلہ رہا، ایک مضبوط قیام پاکستان کے بڑی مضبوط روایت قائم رہی نعت کے حوالے سے. یہاں ایک بزم نعت ہمارے کچھ بزرگوں نے قائم کی تھی جن میں حضرت جمال لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، تپش برنی صاحب، انوار عثمانی صاحب اور حضرت پیر طاہر کریمی صاحب، تو اسی طرح کمال کاس گنجوی صاحب اور سمیم خیر آبادی صاحب اور سید محفوظ القادری البریلوی صاحب اور قابل اجمیری اور قابل گراٹی صاحب. ایسے لوگوں نے پاکستان میں جو ہے اور واہ کینٹ میں، میرے کہنے کا مقصد ہے واہ کینٹ میں ایسے لوگوں نے کام کیا، بزم نعت انہوں نے قائم کی اور اس بزم نعت کے زیر اہتمام ہر مہینے ایک نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوتا چلا آیا. ایک طرح مصرع دیا جاتا تھا اور اس طرح مصرع پر شعراء اپنی اپنی نعتیں لکھ کر لایا کرتے تھے. ہر مہینے ایک ایسا سلسلہ، ایک روایت قائم رہی اور میری بھی یوں سمجھیے کہ جو تربیت اصل معنوں میں ہوئی وہ انہی مشاعروں سے ہوئی. تو واقعات میں بھی الحمدللہ ایسی بڑی فرمائی ہے اور آپ کیونکہ آپ نے اپنی زندگی ایک قسم کی وقت کی ہے اس شعبے کے لیے اور اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت کے ساتھ خوبصورت لہن سے بھی نوازا ہے. تو ہم ہمارے ناظرین بھی فرمائش کر رہے ہیں، کچھ میسیجز آ رہے ہیں تو آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. اچھا جی ضرور انشاءاللہ. تو پہلے ایک کتھا دھات اللفظ میں پھر چند اشعار میں ترنم کے ساتھ سناتا ہوں، پیش کرتا ہوں. کتھا سماعت کیجیے. میں نے عرض کیا ہے کہ نبی کی نعت حقیقت میں ہے وقار سخن. ماشاءاللہ. نبی کی نعت حقیقت میں ہے وقار سخن، یہ اعتبار سخن ہے، یہ افتخار سخن. ماشاءاللہ. یہ اعتبار سخن ہے، یہ افتخار سخن، اگرچہ اور بھی اصناف شاعری ہیں مگر، اگرچہ اور بھی اصناف شاعری ہیں مگر، دمک رہا ہے اسی صنف سے دیار سخن، دمک رہا ہے اسی صنف سے دیار سخن. ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. زبان
نعت کا نغمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان پہ نعت کا نغمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت شہبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت شہبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بڑے بڑوں سے تیرے جس قدر مراسم ہوں، بڑے بڑوں سے تیرے جس قدر مراسم ہوں، شہ سے علاقہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیا کہنا ہے، سے علاقہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ماہتاب فلک سے بھی ہو کے آ جائے، تو ماہتاب فلک سے بھی ہو کے آ جائے، حضور شاہ میں پہنچا نہیں تو کچھ بھی نہیں، حضور شاہ میں پہنچا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مقطع پیش کرتا ہوں، یہی زوجہ یہ مالو منال یہی زوجہ یہ مالو منال اے عارف، جو ان کی ذات پہ وارا نہیں تو کچھ بھی نہیں، جو ان کی ذات پہ وارا نہیں تو کچھ بھی نہیں، محبت شہبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا بات ہے، بارک اللہ بارک اللہ، اللہ آپ کی توفیقات میں بہت شکریہ، فرمائے، یہ بڑی نوازش،
खूबसूरत आपके ज़िम्मे बहुत शुक्रिया जनाब। रखा हुआ काम अंजाम देते रहें। ज़िया साहब, एक आमीन। सवाल इलाकाई ज़ुबानों के हवाले से। पाकिस्तान में बड़ी और छोटी बहुत सी बोलियाँ, ख़ुसूसन पंजाबी एक बड़ी ज़ुबान है, पश्तो बोलने वाले लोग हैं, सिंधी है, बलोची ब्राबी है, इनको है। इस हवाले से भी काफ़ी सारा काम हुआ है, तो उस हवाले से अगर आप कुछ इज़हार ख्याल करना चाहें। ख़ुसूसन सूफी शुरा ने जो काम किया है, जो एक रवायत है बरे-सगीर की। देखें, बुनियादी तौर पे हसन, ये एक बड़ा वसी टॉपिक है। इस मौजू का मुकम्मल तौर पे तो अहाता करना यकीनी तौर पर मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक आप यानी मुकामी बोलियों की बात कर रहे हैं, बोलियों की बजाय बल्कि शायद हमें ज़ुबानें कहना चाहिए। आज हम उस दौर से आगे आ चुके हैं जब हम लिसानी सतह पर जो है ना तासुब या कहीं पे किसी सतह पे क्लासिफिकेशन को मुफीद समझा करते थे। बुनियादी तौर पे बात ये है कि पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, बलोची है, पश्तो है, हिंदको है, ये तमाम की तमाम ज़ुबानें हमारी अपनी ज़ुबानें हैं, हमारी लोकेल की ज़ुबानें हैं, हमारी तहज़ीब की अक्कास हैं, हमारा वर्सा है जो इसमें महफूज है। अच्छा, बुनियादी तौर पर जहाँ तक नात की बात है, इसमें जो सूफी शुअरा का आपने हवाला दिया बिल्कुल बजा तौर पर, पंजाबी में बुल्ले शाह को देख लें आप, जनाब वारिस शाह को देख लें, आप मियाँ मोहम्मद बख्श को देख लें, सराइकी में ख्वाजा गुलाम फरीद को देख लें, ये इसी तरह से यानी बलोची में, बराहवी में, मैं समझता हूँ कि तमाम की तमाम ज़ुबानों में जहाँ कहीं कोई शख्स कलमा गो मुस्लिम है और वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वाबस्ता है और वो शेर कहता है, तो वो शेर गो जो है वो लाजमी तौर पर नात कहता है, वो नात कहे बगैर रह नहीं सकता। और आप सुभान अल्लाह। इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक ईमान का ऐसा तकाजा है कि शायर नात तो अलग से ना भी कह रहा हो, गजल में नात का शेर आ जाया करता है। ऐसा ही तो ये वाह वाह। ईमान का तकाजा है, जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस है हुजूर की कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। उनमें से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे, अपने पैगंबर से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से और दुनिया जहान के तमाम तर लोगों से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत ना करता हो। तो हुब्बे नबी जो है सुभान अल्लाह। वो तकाज़ाए ईमानी है और इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, ईमान मुमकिन नहीं हो सकता। लेट मी से दैट दिस वे, मैं समझता हूँ ईमान मुमकिन ही नहीं है जब तक कि आप मोहब्बत रसूल के हामिल नहीं हैं। तो ये तमाम के तमाम जो शुअरा हैं, इन्होंने, जिनका हम यानी पाकिस्तान की दीगर जुबानों के हवाले से बात कर रहे हैं, इन्होंने भी अपने कलाम में बारहा यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और सताइश और मदह सराई की है। अच्छा, यहाँ एक और जो बात है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई, जैसे कि अभी आरिफ भाई ने अपनी गुफ्तगू में, आरिफ कादरी साहब ने हवाला दिया कि हमारे इस अहद में बहुत सारा काम हो रहा है और नात ख़ानी के फन को उरूज हासिल हुआ है, इफ आई एम नॉट मिस कोटिंग हिम। तो मैं ये समझता हूँ कि नात ख़ानी के या नात गोई के फन को उरूज से ज्यादा शायद हम इस तरह देख लें कि आज जो मीडिया की एक सूरत हाल है, हम अब मौक़े ज्यादा हैं उसकी तरसील के, उसकी अबलाग के, उसके फरोग और फैलाव के, लिहाजा ये बुनियादी तौर पे ब्रॉडकास्टिंग है जो कि पॉसिबल हुई, इसका फरोग और यानी उसकी तरवीज मजीद हुई मीडिया की वजह से। अदरवाइज नात ख़ानी का और नात गोई का फन, मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि जो पहले हुआ, मतलब क़याम पाकिस्तान से पेशतर एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नाम है नात के हवाले से, और वो हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान। इमाम अहमद रज़ा ख़ान को नात के हवाले से कहीं भी किसी भी जगह तारीख मुरतब की जाए तो जो बरे सगीर पाको हिंद के चंद मुंतखब और लाजमी तौर पर शुमार होने वाले अव्वलीन नाम हैं, उनमें एक नाम उनका भी होगा। और ये बात बाद में आने वाले भी जो लोग हैं ये यकीनन दुरुस्त कह रहे थे। मुझे जो अंडरटोन एक महसूस हुआ कादरी साहब के यहाँ
کہ ہمارے ہاں نعت بہت سے لوگ اب لکھ رہے ہیں، نعت میں وہ فکری اور فنی خوبیاں شاید اس طرح ابھی ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہی، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی غزل کہنے والا جب تک غزل کی کلاسیک سے واقف نہیں ہوگا، اس کا مطالعہ نہیں رکھے گا، اس وقت تک اس کے ہاں غزل کی روایت مکمل طور پر ریفلیکٹ نہیں ہوگی، اور پھر جب ریفلیکٹ نہیں ہوگی تو اس کی ترویج نہیں ممکن، اس کی توسیع ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے نعت گو جو لوگ ہیں ان کو بھی لازمی ہے کہ وہ نعت جو پہلے لکھی جا چکی اس کی خوبیوں پر، اس کی خصوصیات پر، اس کے کریکٹرسٹکس پر غور کریں، اور یقین کیجئے کہ اردو زبان ہو یا ہمارے ہاں کی دیگر زبانیں، یہ زبانیں اپنے آپ میں اتنا لسانی پوٹینشل رکھتی ہیں کہ نعت کی صنف کو، حمد کی صنف کو، سلام اور منقبت کی صنف کو مزید اس میں اس طرح کا اضافہ ممکن ہے جو پہلے والے تمام سرمائے پر مستزاد ہو، لیکن جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں تک کام ہو چکا اور اس درجے کا ہو چکا، تب تک ہم اس میں مزید اضافے کے اہل نہیں ہو سکتے، ہم اس کے بارے میں ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے بارے میں صحیح معنوں میں تصور بھی کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں یعنی کریٹو لیول انوویشن ان کے ہاں تخلیقی صلاحیت بے پناہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور انس اور عشق کی کیفیت بھی ہمارے علاقے میں، ہماری لوکیل میں بہت زیادہ موجود ہے، جو شعر میں ریفلیکٹ کیا کرتی ہے۔ بس اگر بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک مؤانست اور ایک مسلسل مطالعاتی سرگرمی میں بندہ مشغول رہے۔ بات کہوں تو پیا کی، جو سنوں تو پی کی بات۔ ماشاء اللہ ترک صاحب، ہمارے بہت سے کی حلقوں سے وابستہ دوست بھی پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، مسلم نقوی صاحب کا میسج آیا ہے، تعریف کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں دوستوں کے فرمائش پہ، اور یقیناً آپ پروگرام میں شامل ہیں تو آپ سے بھی ہم کوئی مدد رسول میں کچھ اشعار سننا چاہیے۔ اب یہ خوش آوازی تو مجھے نصیب نہیں ہے، مالک نے مجھے عطا نہیں فرمائی جیسے کہ عارف قادری کو دی ہوئی ہے، تو میں تحت اللفظ میں ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ارشاد۔ جی بسم اللہ ماشاء اللہ۔ احوال سب شنیدہ ہے ان کے حضور میں، واہ واہ احوال سبحان اللہ، سب شنیدہ ہے ان کے حضور میں، یہ نعت ایک قصیدہ ہے ان کے حضور میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، احوال سب شنیدہ ہے ان کے حضور میں، یہ نعت ایک واہ واہ قصیدہ ہے ان کے حضور میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تقدیر ان کے سامنے ہے آئینہ مثال، واہ تقدیر واہ ان کے سامنے ہے آئینہ مثال، واہ واہ تقدیر ان کے سامنے ہے آئینہ مثال، شاہوں کا سر خمیدہ ہے ان کے حضور میں۔ واہ واہ تقدیر سبحان اللہ، بلکہ سبحان اللہ، ایک اور شعر کا مصرع اصل میں جڑ گیا، تقدیر ان کے سامنے ہے آئینہ مثال، سارا نوشتہ واہ دیدہ ہے ان کے حضور میں۔ تقدیر واہ ان کے سبحان سامنے ہے اللہ، سبحان آئینہ اللہ، مثال، سارا نوشتہ دیدہ ہے ان کے حضور میں، ہے ان کی بارگاہ ملائک واہ کی سجدہ گاہ، ہے ان کی بارگاہ ملائک کی سبحان اللہ، سجدہ گاہ، شاہوں کا سر خمیدہ ہے ان کے حضور میں، ماشاء اللہ شاہوں کا سبحان سر اللہ، خمیدہ ہے سبحان اللہ، حضور میں۔ ماشاء اللہ بہت محبت سے، بہت ان محبت کے سے، حضور، بہت محبت۔ جی ماشاء اللہ جی ریاض صاحب، آپ کی واہ بہت شکریہ۔ پروگرام کے اختتام پہ ہم عارف قادری صاحب سے اب آپ کی فرمائش پہ منقبت کے کچھ اشعار سننا چاہیں گے عارف قادری صاحب، اپنی ہاں خوبصورت جی، آواز۔ اچھا جی، منقبت کے اشعار سنائیں قادری صاحب۔ جی بسم اللہ، میں پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ ماہ مقدس بڑی برکتوں کا حامل ہے، اور اس ماہ میں مولا کائنات حضرت
علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم وصال بھی ہے، تو میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ارشاد۔ کہ مخدوم کائنات ہے مولا علی کی ذات، مخدوم کائنات ہے مولا علی کی ذات، مجموعہ صفات ہے مولا علی کی ذات، مجموعہ صفات ہے مولا علی کی ذات، حسنین کے پدر ہیں تو زوجے بطول ہیں، حسنین کے پدر ہیں تو زوجے بطول ہیں، سلک تجلیات ہے مولا علی کی ذات، سلک تجلیات ہے مولا علی کی ذات، جینے کا لطف ہے تو علی کی ولا میں ہے، جینے کا لطف ہے تو علی کی ولا میں ہے، زیب رخ حیات ہے مولا علی کی ذات، زیب رخ حیات ہے مولا علی کی ذات، ہر سمت ہو رہی ہے ثنائے ابو تراب، ہر سمت ہو رہی ہے ثنائے ابو تراب، توقیر شش جہات ہے مولا علی کی ذات، اور عارف ہے تو علی کا تو محشر کی فکر کیوں، عارف ہے تو علی کا تو محشر کی فکر کیوں، وہاں باعث نجات ہے مولا علی کی ذات، مخدوم کائنات ہے مولا علی کی ذات، اور مجموعہ صفات ہے مولا علی کی ذات۔
کیا کہنے ہیں، ماشاء کیا کہنے ہیں، بارک اللہ اللہ، قادری بارک صاحب، اللہ۔ قادری طارق قادری صاحب جلال مصطفیٰ بہت شکریہ جی، بڑی راجیش شریک تھے۔ تشنگی باقی ہے آپ کے ساتھ، جتنا بھی وقت گزرے کم ہے، لیکن پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق وقت ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، وہ ساری رہے حسن علی، گا۔ حسن علی ایک منٹ، بس ایک مصرع کہنا چاہ رہا ہوں کہ ورق جی تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سبحان ورق اللہ، سبحان تمام اللہ، ہوا اور مدح واہ، باقی۔ جی مدہ باقی ہے، مدہ باقی رہے اللہ گی، اللہ، اور انشاءاللہ مدہ خان رہیں گے۔ یہ سلسلہ رمضان میں بھی چلتا رہے گا، اس کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ آپ دوستوں کا تعاون اور سرپرستی چاہیے، ویورز آپ لوگوں کا تعاون چاہیے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذوق اور ذوق کی تسکین کے لیے، آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ، آپ کے اپریسیشن کے ساتھ انشاءاللہ ہر جمعے کی رات کو 10 بجے کے بعد پروگرام سخن رنگ میں ہم ملتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اب آپ کو بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ۔